हेलो टू अनदर ब्रॉडकास्ट ऑफ अनप्लग माइक। हमारे मुल्क में उठाया जाना जो है वो एक रिवाज भी बन चुका है और जब तक उठाए ना जाओ तब तक आपका नाम भी नहीं बनता। एक ऐसी शख्सियत जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वो हैं इमरान नौशाद। डिजिटल क्रिएटर हैं आप इमरान भाई, और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं और पॉडकास्टर भी बहुत अच्छे हैं जहाँ तक मैंने सर्च किया आपके बारे में। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? इमरान भाई बड़ा कैजुअली पॉडकास्ट को लेके चलेंगे। इंटरव्यू इज नॉट अ सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू टाइप। ठीक है सर। जैसे आप मुझे ये बताएं कि कभी सरकारी गाड़ी का सफ़र किया आपने? सरकारी गाड़ी में आप घूमे हो और उसके बाद फिर आपके यूट्यूब के जो हैं वो कंटेंट ही बदल गया हो। मतलब आई एडमायर यू, आई सॉ यू कि आपका कंटेंट बहुत अच्छा था यार, यू आर अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट पॉडकास्टर, यू हैव एक्स्ट्रा नॉलेज, लेकिन फिर पॉडकास्ट से व्लॉगिंग की तरफ। दरअसल सर बात सारी ये कि एक तो द सैडेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ इसके ये जो सरकारी गाड़ी का चक्कर है मेरे इंट्रोडक्शन का पार्ट बन गया ब्रदर्स का। या ये थोड़ा सा मुझे अफसोस होता है इस पर कभी कभी कि ये तारुफ का पार्ट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इस सफ़र से पहले बहुत कुछ किया है और हमारे यहाँ क्या होता है कि वो जो आपने किया हुआ होता है वो लोग भूल जाते हैं और वो जो सफ़र आपने किया होता है वो लोग ज़्यादा याद बिकॉज इट इज़ इट्स वेरी मैं कहूँगा अब नॉर्मल, दैट्स वाई। तो जहाँ तक आपके सवाल है कि मैंने पॉडकास्ट क्यों छोड़ या मैं नहीं कर रहा या मैं व्लॉग्स की तरफ कैसे आया, तो दरअसल होता ही है ना कि जब आप पॉडकास्ट शुरू करते हैं, क्योंकि अभी आपने शुरू किया है, अभी आप मुझे बता रहे थे ना कि आपका कितना खर्चा हो रहा है और कितने एफर्ट्स लगते हैं वगैरह वगैरह, तो ऑफ कोर्स हमारा जो पॉडकास्ट था उसकी क्वालिटी बड़ी प्रीमियम का किस्म की थी। ठीक है, तो उसमें सिर्फ इक्विपमेंट में जो है ना मेरा 2 से 3 मिलियन लग गया था जो मैंने इक्विपमेंट ख़रीदा था खाली। उससे क्या हुआ, जो मैं कमा रहा था जिस मीन से जो मेरा बिज़नेस था वो बहुत अफेक्ट हुआ था, फिर खुसूसन जो मेरे पे केस बने थे उसके बाद बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ था। तो जब मैं वापस आया तो फिर देन आई रियलाइज्ड कि यार बड़ा डैमेज पड़ा है बिज़नेस को, काम को। तो आई देन रादर स्टार्ट फोकस्ड ऑन माई वर्क कि मैं थोड़ा सा दोबारा बनाऊँ, और फिर थोड़ा ट्रैवल का शौक़ पड़ गया। तो फिर लाइक दिस ईयर आई विजिटेड लाइक 9 कंट्रीज़। सही है, तो थोड़ा सा वो प्रायोरिटीज़ में बदलाव आया। बाकी हम वही हैं, वही थॉट्स है, वही हमने कोई जो है ना वो राय नहीं बदली ना। फिर मेरे उठने के बाद आपने मुझे किसी सुनो न्यूज़, वाइट न्यूज़ और ब्लैक न्यूज़ और किसी पुख्तून डिजिटल में आपने मुझे नहीं देखा होगा। तो आपको नहीं लगता है आपके पॉडकास्टर जो कंटेंट था एज अ पॉडकास्टर वहाँ पे ज़्यादा व्यूवरशिप थी, वहाँ पे इमरान नौशाद को जो लोग ज़्यादा पसंद करते थे और अब भी शायद उसको वहीं पे देखना चाहते हैं लोग? यार बात ठीक है आपकी, अब अगर ये कि अभी आई थिंक मेरे से ज़्यादा अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से कि मैं ये स्पेस उन्हीं को छोड़ देता हूँ कि वही करें। और बिकॉज़ मसला ये होता है कि सिर्फ आप नहीं होते, आप मतलब इफ़ आई सी यू एज अ बासित और बासित शहबाज, तो यू आर नॉट द ओनली बासित शहबाज, यू हैव अ फैमिली बिहाइंड यू। ठीक है ना। और मसला हमारी फैमिलीज़ का ये होता है कि दे आर नॉट पॉलिटिकल, तो उनको हर एक छोटी चीज़ बड़ी चीज़ जो आप बोलते हैं, जो आप लिखते हैं, उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर काफ़ी वो अफेक्ट करती है। तो बिकॉज मेरा 13 साल का भाई था जब मुझे उठा के लेके गए थे, तो उसको भी उठाया था घर पे आके रेड मार के बुनेर में। तो ही वॉज अ माइनर, अभी भी ही स्टिल अ माइनर। और तो ये है कि जो चीज़ें हुई, जो इंसिडेंट्स हुई, तो आई थिंक कि मैं जो कर रहा था उसका नुकसान या हमियाजा मुझे भुगतना चाहिए था, ना नॉट माई फैमिली। सो वो थोड़ा सा ज़्यादा पर्सनल हो गए थे मेरे साथ। या समझ रहा हूँ आपकी बात। हाँ, थोड़ा ज़्यादा पर्सनल हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें, बट स्टिल आई सेम, इफ़ यू लुक एट माई फेसबुक, इफ़ यू लुक एट माई थॉट्स, एंड जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं सेम चीज़ें हैं, बट ये कि वक्त जो है ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ों में यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। और बेहतर भी है कि अभी चीज़ वगैरह नहीं, ऑफ कोर्स एक वो तो आपके अंदर होता है कि आपने करना है काम, दोबारा आना है आपने। इंशाल्लाह आई विल बी बैक, दोबारा शुरू करेंगे। आपको देखना चाहते हैं? मैं तो देखना चाहता हूँ। नहीं, डेफिनेटली हम तो आपके सामने बैठे हैं, आप देखें। मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आप आज मेरे पॉडकास्ट में आए हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान भाई, हम बात करते हैं रियासती गद्दारी की, इश्तियाल अंगेज़ी की, उसमें मंजूर पश्तीन का नाम हो, माहरम बलोच का नाम हो, आज इमरान खान का नाम भी साथ जोड़ लें। एज अ सोसाइटी और एज अ इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिशियन, चीज़ों को कैसे डिफ़र करते हैं आप, कैसे देखते हैं? सर सबसे पहले तो ये मैटर करता है कि आपको गद्दार बोल कौन रहा है, क्योंकि वो जो जिस मुंह से गद्दारी। इमरान रियाज ने एक बात की थी कि ये सियासतदानों की औकात ही नहीं है हमें कहने की गद्दार। जब उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस क्लब में गालिबन एक समिट से खिताब किया था, इमरान रियाज के साथ हामिद मीर भी वहाँ मौजूद थे, मुझे याद है। उन्होंने कहा था ये जो कॉपीराइट है ये सियासतदानों का है ही नहीं,
یہ بوائز کی طرف سے آتا ہے. سر مسئلہ یہ کہ غدار، میں نے آپ کو جو اسٹارٹ میں کہا نا، آپ کو غدار بول کون رہا ہے، وہ پہلے آپ دیکھیے کہ اس منہ کی کریڈیبلٹی کتنی ہے. کیا وہ لوگ آپ کو غدار بولتے ہیں جنہوں نے خود آئین توڑا ہے؟ کیا وہ لوگ آپ کو غدار بولتے ہیں جنہوں نے پوری ریاستی مشینری کو ڈی فنکشنل کیا اور ہر جگہ خود گھس گئے ریاست کو چلا رہے ہیں؟ اگر آپ کو وہ لوگ غدار بول رہے ہیں تو آئی ایم سوری، دیر از نو کریڈیبلٹی بیہائنڈ دیٹ غداری. اور اس انٹرویو کے بعد میں تو نہیں اٹھایا جاؤں گا. نہیں، ہمارے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ جو میرا پوڈ کاسٹ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ گیسٹ نہیں اٹھتا، ہوسٹ اٹھتا ہے. بٹ ہو سکتا ہے اس میں ایسا ہو کہ ہوسٹ اٹھے. خطرات موجود ہیں. بس دیکھ آپ نے ایک بات مجھے کی تھی، اگر آپ شیئر کرنا چاہیے یہاں پہ تو ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں، کہ مجھے اٹھا لیا گیا شاید میرے ڈومیسائل کا مسئلہ تھا. یہ بات زرداری صاحب بھی کرتے ہیں، یہ بہت لوگوں کے شکوے ہیں، اور ایسی چیز پریویل کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے؟ سر ڈیفینیٹلی کرتی ہے. اگر آپ کا تعلق، میں یہ کہوں گا کہ ان مائی کیس، بیکاز آئی ڈونٹ بلونگ ٹو اپر کلاس، میں بی آئی ایم ناٹ فرام دا ایلیٹ، تو میرے خیال زرداری صاحب اگر یہ بات کرتے ہیں نا تو ان کے منہ سے یہ بات اچھی نہیں لگتی، کیونکہ ان کا تعلق اس کلاس سے نہیں ہے، وہ ایک رولنگ ایلیٹ سے ان کا تعلق ہے. یہ ڈومیسائل والی بات جو ہے، میں ہمیشہ لوگوں کو یہ بولتا ہوں کہ جو پاپولسٹ ہوتے ہیں نا، ان کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو جینون ایشوز ہوتے ہیں ان کو لا کے اپنے گود میں رکھ کے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اسی کی آڑ میں وہ جا کے اپنا بیانیہ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ڈومیسائل والی بات ہے نا، اگر یہ منظور پشتین کرے، یا یہ علی وزیر کرے، یا یہ پھر ماہرنگ کرے، یا پھر ایمان مزاری کرے، تو میرے خیال سے ان کے منہ سے یہ بات ٹھیک لگتی ہے. کسی ایسے بندے کی منہ سے یہ بات بری لگتی ہے جس کے پاس جو ہے نا پورے سندھ کے سارے MNAs اس کے ہوں، صحیح ہے نا، اور اس کو ایک سندھ میں بھی بیٹھے اور اس کو وہ خود کے لیے کانسٹیٹیوشنل امیونٹی لے کے جی میرے پہ کسی بھی تھانے میں FIR نہیں کٹ سکتی، تو اس بندے کے منہ سے یہ بات میرے خیال سے زیب نہیں دیتی. ہم ایک بات کرتے ہیں آزادی اظہار رائے کی، اور عمران بھائی اس کے ساتھ ساتھ سول سپریمیسی کی. واٹ یور ٹیک؟ نہیں سر، آپ کویشچن تھوڑا بھی اسپیسیفک کریں نا اس کے. ہاں تھوڑا سا، بیکاز اگر آپ سویلین سپریمیسی کی بات کریں تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور میرے خیال سے اس کے لیے میرے آپ کے 20-25 منٹ نہیں کافی نہیں ہے. اس کے لیے شاید میں اور آپ بیٹھ کے 1.5 گھنٹہ بات کریں. تو آپ تھوڑا سا سوال کے اوپر تھوڑا سا ہے کہ اظہار رائے سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ اظہار رائے جو ہے نا وہ اس کا بھی اپنا کانٹیکسٹ ہے. آپ کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہیں؟ آزادی اظہار رائے کی میں بات کر رہا ہوں کہ آپ ڈیفینیٹلی آپ سیاستدانوں کو جتنی مرضی گالیاں نکالیں، ٹی وی چینل نکالتا ہے. پھر آزادی اظہار رائے کی آپ کرنٹلی مثال عمران خان سے لے لیں، کرنٹلی مثال منظور پشتین سے لے لیں، ماہرنگ سے لے لیں، اور جا کے پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم انہیں کے اوپر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، عام پبلک کی ہم اگر بات کرتے ہیں، کراچی میں ایک واقعہ ہوتا ہے کہ وہ 3 سال کا بچہ جو ہے اس میں گر جاتا ہے، جس میں میئر کہتا ہے کہ یار اس کو ایشو نہ بنایا جائے. ایک آزادی اظہار رائے کو ہم اس ڈیفینیشن میں بھی لے سکتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں عمران بھائی کہ نا ایز پنجابی، میں لاہور میں پیدا ہوا ہوں، اور ہمارے ریولوشن اس ملک میں نہیں آ سکتا. مسئلہ یہ اب وہ ہم تھوڑا ڈفرینٹ نکل جائیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ کیونکہ پختونس کے مسئلے مسائل اور ہیں، پنجابیوں کے ہو رہے ہیں. ہمارے مسئلے مسائل، ہماری سڑک نہیں بنی ہوئی، ہماری لائٹ نہیں لگی ہوئی، ٹھیک ہے، جو یہ لگا دے گا اس کو ووٹ ڈال دیں گے. پختونس کے، سندھ کے مسئلے مسائل اور ہیں ان چیزوں کے اوپر. تو ایز اے ایکٹیوسٹ یو سو کہ یار یو سی کہ ہم ایک پیج پہ آ سکتے، کوئی ریولوشن آ سکتا ہے اس ملک میں، بنگلہ دیش جیسا، سری لنکا جیسا، یا افغانستان میں جس طرح امریکہ گیا. ایز یو سی سم تھنگ لائک دیٹ. سر مسئلہ یہ کہ ریولوشن تو آیا ہے، کافی بار لوگ نکلے ہیں، لوگوں نے اسٹرگل کی ہے، لیکن مسئلہ جو آیا نا آپ تک وہ یہ آیا کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ 2022 کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سب سے بڑے ہم اس ملک کے سب سے بڑے عقل مند اور دانہ مند لوگ ہیں، کہ ہمیں سمجھ آیا کہ جی غلطی کس کی ہے، ملک کون چلا رہا ہے. یہی جو لوگ ہیں نا، یہ ریولوشن کے راستے میں ہڈی بنے تھے آج تک، اور یہ اب یہ خود ریولوشن کہہ رہے ہیں. تو میرے خیال سے دس شوڈ بی انف کہ ریولوشن کیوں نہیں آتا. پرابلم یہ کہ ریولوشن ایک تو ریولوشن کو نا ہم نے کافی زیادہ رومانٹیسائز کیا، ٹھیک ہے نا، اس کو رومانٹیسائز نہیں کرنا. ریولوشن ایسے نہیں آتا کہ کوئی جی گھر میں بیٹھ کے اے سی میں بیٹھ کے بریانی کی پلیٹ کھاتے ہوئے نیٹ فلکس دیکھ رہا ہے وہ ریولوشن لائے گا. ریولوشن لانے والا جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ اس کے اوپر بہت ظلم ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ریولوشن بالکل لوگ اٹھے ہیں، خیبر پختونخوا میں لوگوں نے اسٹرگل کی اپنے رائٹس کے لیے، بلوچستان میں کیے، سندھ میں کیے. لیکن کیا یہ جو عوام جو 2022 کے بعد بولتی ہے کہ جی ہم سب سے باشعور طبقہ اس ملک کا، کیا ان لوگوں نے کبھی ان لوگوں کی آواز کو ایکو کیا ہے یا ان کی آواز میں آواز ملائی ہے؟ اچھا، ہم نے ایک چیز دیکھی کہ جب منظور پشتین کا جلسہ ہونا تو عمران خان بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے، تب وہ حکومت میں نہیں ہوتا. ہاں، عمران خان جاتے ہیں تب وہ حکومت میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا. جب وہ حکومت میں آتے ہیں
تو وہیں ہزارہ برادری کے کوئلے کے اندر جو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ ٹھنڈی سڑکوں کے اوپر، اور دیر از انف کولڈ یار کہ آپ -ڈگری کے اوپر سڑکوں پہ بیٹھے ہو، اور آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے دے آر بلیک میلنگ می. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جب اس کا ہوتا ہے تو عمران خان تب جاتا ہے. میں آپ کو ایک چیز یاد دلاؤں، 2018 میں کراچی میں نا منظور پشتین کا جلسہ تھا. ہم نے NOC ڈالی تھی بیکاز آئی واز ود دیم ڈورنگ دیئر کمپین کہ ہمیں NOC دے جناح مزار کی کہ ہم وہاں کریں تاکہ لوگ گزرتے آگے پیچھے لوگ دیکھ سکیں گے جی جلسہ ہو رہا ہے، کس کا جلسہ ہو رہا ہے. ہمیں NOC نہیں دی گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ NOC کس کو ملی تھی اس دن جلسے کی؟ ہماری جگہ. کس کو؟ جو آج جیل میں بیٹھا ہے، عمران خان کو. جی اچھا، اس کو، ہاں اس کو ملا NOC ملی کہ جی آپ کریں جلسہ جو بھی کرنا ہے آپ نے. اور یہ بیچارے پھر جا کے سراب کوٹ میں انہوں نے جلسہ کیا، اور جلسے کے بعد جیسے ہی لوگ آتے گئے تو رینجرز کو جو ہاتھ میں آیا اس بندے کو ڈالے میں ڈال کے لے کے گئے، پرچے کاٹے، لوگوں کو غائب کیا اس طرح سے. تو جو آپ جس بندے کو ریفر کر رہے ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے، اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے، بٹ دس مین ہی ہمسیلف، اس نے یار دیکھیں 5 منٹ کے لیے اس میں اسٹیج پہ آ جانا کسی دھرنے کے، میں اس کو وہ نہیں سمجھتا، سمپتی نہیں سمجھتا، میں اس کو اسکورنگ سمجھتا ہوں. آپ نے اگر کسی کے ساتھ واقعی میں وہ کرنا ہے، سمپتی دکھانی ہے، تو جب آپ پاور میں آتے ہیں، آپ آ کے ان لوگوں کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے آپ نے کتنا وہ پریکٹیکل اسٹیپس اٹھائیں. یہ جو آج ان کے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جو کہتا ہے کہ میں عشق عمران میں مروں گا، ٹھیک ہے، یہ بندہ، ان کی حکومت ہے پچھلے 13 سالوں سے خیبر پختونخوا میں. یہ ان کو آج یہ یاد آ گیا کہ جی خیبر پختونخوا کے پیسے دینے وفاق نے، ان کو آج یہ یاد آ گیا جی ہماری بجلی لے رہے ہیں، ہمیں الٹا مہنگی بیچ رہے ہیں. ان کو آج یاد آ گیا کہ جی ہمارے منرلس کا مسئلہ ہے. وہ ٹائم آپ کہاں تھے جب آپ ادھر بھی تھے اور ادھر بھی تھے؟ آپ کے لیے تو بڑا آسان تھا نا، ایک کاغذ کو ہی آپ نے گھمانا تھا، جی یہ پیسے ریلیز کر دیں کہ پختونخوا کے. تب کیوں نہیں کیا؟ تو بیسکلی ان کے جتنے اسٹانس ہیں، ان کی جتنی بھی باتیں ہیں، یہ صرف فوج کو بلیک میل کرنے کے لیے اس ٹائم پہ، اس کا گراؤنڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. اچھا، میں اگر کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور یہ بولے گا کہ جی یہ تو NTPTI بن گیا ہے اٹھنے کے بعد، تو میں اس وقت سے بولتا رہا تھا جب PTI ان کے گود میں بیٹھی تھی. اس ٹائم پہ بھی ہم بول رہے تھے کہ بھائی یہ جو بندہ جن مسئلوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، وہ مسئلے جو ہے نا وہ جینونلی ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو سالو دوز ایشوز. تو ابھی بھی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں اس کی جس دن سیٹلمنٹ ہو گئی، صحیح ہے نا، ڈیسیجن میکرز کے ساتھ جو اس ملک کے اصل بادشاہ ہیں، اسی دن، ہاں نہیں اسی دن یہ بندہ کہے گا جی یہ سب اچھے ہیں، وہ تو ایک بندہ آیا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، اور باقی تو یہ تو میری فوج ہے، جس طرح یہ آج کہہ رہے ہیں نا روس کے خلاف. یہ سیٹ ہو جائے گا سب. اس کو صرف کرسی چاہیے، اس کو باہر آنا ہے، کرسی چاہیے اس کو بس. عمران بھائی، ہمارے ملک کا ایک سب سے بڑا ایشو بھی ہے جو آپ نے بھی غالباً جتنا میں نے آپ کے بارے میں پڑھا، اور اس میں ایک کیس تھا پیپسی کا، بلاسفیمی کا. وہ ذرا واقعہ کیا تھا وہ تو سنا. سر وہ واقعہ ایسا ہے نا کہ پیپسی ایک گستاخانہ بوٹل تھی، گستاخانہ بوٹل، یہ اس کا ٹائٹل آپ رکھیے گا. ہاں، یہ گستاخانہ بوٹل تھی. اور ہوا یہ ایک دن کہ میرا گھر یونیورسٹی روڈ کراچی پہ تھا، مجھے جانا تھا کسی جگہ ایک میٹنگ کے لیے. میں اپنا لیپ ٹاپ گھر بھول آیا، تو میں گاڑی آگے جا کے لگائی، میں پیدل آیا واپس. میں پیدل آ رہا تھا تو سائڈ پہ نا شور کی آواز آ رہی تھی. بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے تھے، دے ور فائٹنگ. یار موب تھا، پورا موب تھا. تو میں نہیں رکتا عموماً ایسی جگہوں پہ، مطلب آئی ایم لائک یار دس از نن آف مائی بزنس. بہت سارے لوگ ہیں آلریڈی، چھڑا لیں گے. اس میں ایک آواز آئی، ایک جملہ آیا. اس جملے میں تھا یہ گستاخ ہے اور میں ٹرک کو جلا دوں گا. اب یہ سن کے، یہ تو میرا کی ورڈ تھا، میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے، ٹریگر کر گیا. میں نے کہا کیا ہوا. اس نے مجھے، وہ ایک بندہ تھا، اس نے ٹرک ڈرائیور کو اتارا تھا ٹرک سے. پیپسی کی ٹرک تھی جو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے پورے اس میں شہر میں. اس کو بولتا ہے کہ جو آپ کی بوٹل ہے اس کے اوپر ایک QR کوڈ ہے. اور اس QR کوڈ کو اس نے جب ایسے دیکھا نا کہ یہاں پہ اس میں لکھا ہوا ہے محمد، اور یہ گستاخی ہے اور میں اس ٹرک کو جلاؤں گا. میں نے اس کو بولا بھائی، اچھا وہ بہت اگریسو تھا اور اس نے کافی لوگوں کو اکٹھا کیا تھا. اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو سلیپ اور بیٹ دیٹ گائے. کلیکٹیولی سب مارنا چاہ رہے، اس کو لنچ کرنا چاہ رہے تھے. اتنے غصے میں تھے سارے لوگ. اور آپ کو پتہ ہی یار، آپ نے ایک نعرہ لگانا ہے یہاں پہ، تو لوگوں نے آ کے اکٹھا ہو جانا خود ہی. ایک ماریں گے سب، صحیح ہے نا، سب جہادی ایک ماریں گے اور 5 منٹ میں بندے کی موت ہو جاتی ہے. جن کی مائنڈ اسٹرامنگ اسی طرح ہوئی ہوگی. آپ کی زندگی کا سر یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور میں چاہوں گا ہم اس پہ بات کریں کہ یہ جو ہمارے سوسائٹی میں جو ایک عام بندہ ہے، عام مڈل کلاس جو ایک کلاس ہمارے یہاں ہے، اور اس کو جس طریقے سے ایک مذہبی چلتا پھرتا انسانی بم بنایا ہے، اس کو آپ نے بنا تو دیا یہ کمانے کے لیے، لیکن اب آپ نے ان کو ڈی ریڈیکلائز بھی تو کرنا ہے بھائی. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں پوری دنیا میں
ریاستیں اس طرح کرتی ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو ایک سرٹن کانٹیکسٹ سکھاتی ہے, ان کی ذہن سازی کرتی ہے, لیکن ایک گول ہوتا ہے جی اب یہ اچیو ہو گیا, اب ہم نے انڈو کرنا ہے اس کو. آپ نے ڈی ریڈیکلائز کرنے کے لیے کیا کیا؟ انہوں نے جنریشن ٹو جنریشن اس کو پاس آؤٹ کر دیا. میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں. انہوں نے مدرسے بنائے خیبر پختونخوا میں, ٹھیک ہے, ادھر ان لوگوں کو ایک ایسا اسلام سکھایا جو کہ مدینہ مکہ سے نہیں آیا, وہ اسلام امریکہ سے آیا تھا, ٹھیک ہے. اب وہ اسلام آپ نے لوگوں کو سکھا دیا, آپ نے لوگوں کو جا کے رشینس کے خلاف اور سوویٹ کے خلاف ان کو پٹھا دیا, آپ نے ایک کسی اور کی جنگ لڑ لی کسی اور کے ہاتھ, ٹھیک ہے. اب وہ سب ہو گیا, اب آپ نے ان کو ڈی ریڈیکلائز کرنا ہے. ڈی ریڈیکلائز نہیں کیا لائے بدلے میں؟ نیشنل ایکشن پلان. اس میں کیا ہے, اگر آپ نے کسی دہشت گرد کو مس کال گئی آپ کے فون سے, آپ کو بند کر دیا جائے گا. آپ کے بینک سے ٹرانزیکشن گئی, کسی بندہ کوئی دہشت گردی میں پکڑا گیا اور اس کے بینک میں آپ کے بینک سے پیسے, ہم آپ کو بھی بند کر دیں گے. مطلب کہ کون سی گلی میں کون سا جہادی ہم نے ریکروٹ کیا تھا, آپ کو پتہ ہے, آپ ہی کے تو بچے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو آپ لائے تھے نا, یہ اس کو آپ نے نا کیا کیا, آپ نے زخم کیا پہلے اپنی وجود میں, پھر اس زخم نے ہیل کرنا شروع کیا, آپ نے اس زخم کو دوبارہ ادھیڑا ایسے کر کے, ٹھیک ہے. تو ابھی 58 جو اسٹیمیٹ ہے, رف اسٹیمیٹ ہے, پاکستان میں 50,000 سے زیادہ مدرسے ہیں. یس, اور یونیورسٹیز 256. ہاں اتنی ہیں. اور یونیورسٹیوں میں آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ ہاں یونیورسٹیز سب سے بڑی بات, ایسا آؤٹ ڈیٹڈ کانٹیکسٹ پڑھاتے ہیں. اس کو پوڈ کاسٹ میں بات کی جائے, مجھے لگتا ہے یہ سارے دن کا پوڈ کاسٹ ہوگا, اتنے ایشوز ہیں عمران بھائی. ویری آؤٹ ڈیٹڈ سلیبس, ٹھیک ہے, کسی کام کا نہیں ہے. فلوپیٹکس پڑھا رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے اگر بیکاز میں پڑھا ہوں, میں مطلب ایک یونیورسٹی سے پروسیس سے گزرا ہوں, میں ایک اسکول کے پروسیس سے گزرا ہوں. میرا ایک دوست ہے, ہی ہیز موو ٹو پرتگال ناؤ, ٹھیک ہے, اور وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میری بیٹی آئی اور اس نے کہا کہ ہمیں میتھس میں جو پڑھایا جا رہا ہے, اس کی بیٹی 7th میں, یہاں سے گئے وہ 7, اس نے کہا جو ہمیں میتھس پڑھائی جا رہی ہے یہاں پہ, یہ تو میں نے 2nd کلاس میں پڑھی ہے. اچھا, میں 1 منٹ کے لیے شاک ہو گیا. میں نے کہا ولی ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کے بچے کو ایسا چیز اس اسٹیج پہ پڑھا رہے ہیں جو آپ کو یہاں بچپن میں سکھائی گئی ہو. تو اس نے مجھے کہا کہ یہ بیسکلی جو یہ پڑھاتے ہیں بچوں کو, اس کے لیے بچوں کا دماغ ریڈی نہیں ہے. صحیح ہے, تو وہ جو فارمولاز میتھس کے آپ دوسرے تیسری جماعت میں سکھا رہے ہو, اس کے لیے دماغ ریڈی نہیں, آپ فضول میں سکھا رہے ہو. یہ چیزیں آپ نے بعد میں جا کے یونیورسٹی لیول پہ, انٹرمیڈیٹ لیول کے بعد میں جو آپ کا ایڈوانس لیول ہوتا ہے ادھر آپ نے سکھانی ہوتی ہے. بچے کو اسکول میں آپ نے سکھانا ہوتا ہے کہ آپ نے انسان کا بچہ کیسے بننا ہے. آپ نے اس کو ہیومینٹیز سکھانی ہے, آپ نے اس کو سیوک سینس سکھانی ہے, آپ نے اس کو, ایک تو ہم نے بچوں کو اس میں بند کر دیا کہ جی بڑے کی تمیز اور چھوٹے کی تمیز. اس چکر میں بچہ کنفیوز ہے, اور وہ کیا کرتا ہے بچہ, اس کے گھر میں جو بڑا ہے نا, اس کی نظر میں وہ سب سے مہان آدمی ہے اس دنیا کا, حالانکہ وہ دنیا کا سب سے احمق آدمی ہوتا ہے. وہ میں ایک کلپ سن رہا تھا انجینئر صاحب کا, کہ وہ ہماری دادی بتایا کرتی تھی, تب تمہارے دادا آیا کرتے تھے سارے خاموش ہو کے بیٹھ جاتے تھے. مطلب کہ انجینئر صاحب کہتے اور دادا سی کے جانور سی ملے دسو جڑا آیا ہے تو سارے خاموش. بھائی دیکھیں, آپ اچھے انسان تو تب ہے نا جب آپ کسی جگہ انٹر ہو, آپ انرجیز چینج کریں, سارے خوش ہو جائیں وہاں پہ کہ جی اب یہ آ گیا, اب نیا کانٹینٹ لائے, جی ہم گپ لگائیں گے, ہم بات کریں گے. یہ تو نہیں کہ جی آپ آگے اور سارے جو ہے نا سب نے اپنے سینے نکال کے جو ہے نا بی پی سب کا لو گیا. نہیں, آپ اچھے انسان نہیں ہے. دس از ناٹ دا ڈیفینیشن آف اے گڈ ہیومن بینگ. عمران بھائی, آپ کس سے انسپائر ہوئے زندگی میں کس سے انسپائر ہوئے, اور آپ نے کہا یار ہی از دا مین, اگر کچھ کرنا ہے نا تھوڑا بہت اس کے حصے کا کر جانا ہے, یا اس ٹائپ کا کر جانا ہے تھوڑا بہت؟ یار میرے خیال میں جتنے بھی آج کے دور میں ہم نے آئیڈیلز بنائے ہیں وہ اس حساب سے ٹھیک تھے, پرانے زمانے کے حساب سے. اب کے حساب سے تو میرے خیال سے نئے دور کے نئے تقاضے ہیں. اچھا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ زندگی کے 80% اور 90% جو آپ کے آئیڈیلز ہیں, یا جو آپ کی زندگی ہے, اس میں آپ پرانے لوگوں سے انسپائر ہونا چھوڑ دیں, نئے لوگوں سے انسپائر ہوں. نئے لوگوں سے آپ نئے دور کے تقاضے دیکھیں اس حساب سے. سید مزمل سے سر آف کورس نہیں سر, میں تو بہت ہی ایک چھوٹا موٹا بندہ ہوں, اور میں خود ابھی بھی طالب علم ہوں, اور مجھے اکثر لوگ یہ بولتے ہیں کہ آپ اسٹل ابھی طالب علم ہیں, اور آپ نے جن کے نام لیے ہیں دے آر بگ نیمز اینڈ آف کورس آئی ریسپیکٹ دیم, اور ان کا کافی کنٹریبیوشن ہے, اور آئی ریئلی ایڈمائر دیم.
اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے مجھے ان کے ساتھ جوڑا. میرے لیے احساس کی بات ہے آپ میرے ساتھ بیٹھے ہیں. نہیں سر محبت ہے آپ کی, محبت ہے آپ کبھی بھی بلائیں سر, ہم آئیں گے. یہ بیسکلی آئی ایم ناٹ بیسڈ آؤٹ ان لاہور, میں آیا تھا کچھ ایک پروجیکٹ تھا ہمارا اس کے لیے, اور آپ نے مجھے دھر لیا, تو گڈ پوائنٹ. یس یا جبران صاحب کے ساتھ بھی تعلقات رہے. جبران ناصر کے, جی بالکل, ان کی کمپین کی تھی, ان کی کمپین ہم نے کی تھی 2018 میں الیکشنز میں. کہ جبران جیسے بندے, جبران بھائی جیسے بندے پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے, اور پارلیمنٹ کچھ فرق پھر ڈال سکتی ہے. ڈاکٹر عمار صاحب ہو گئے, یا پھر ساتھ جبران ناصر صاحب ہو گئے, ایسے بہت سے نام ہیں. آپ کی بنیر سے ایک ڈاکٹر صاحبہ تھیں جنہوں نے سویرا پرکاش کیا تھا. جی. تو ڈو یو تھنک کہ دس ٹائپ آف پیپلز وی وانٹ ان اسمبلی ٹو لیجسلیٹ اس؟ سر میرا شاید یہ کافی کنٹروورشل ہو, بٹ میرے خیال سے جبران کے لیے اسمبلی نہیں ہے, اس کو وہاں نہیں ہونا چاہیے. اچھا, میرے خیال سے. اب وہ اپنے لیے کیا سوچتے ہیں وہ اس کی مرضی ہے. میرے خیال سے کیوں کیا پھر الیکشن میں, میرے خیال سے جبران نہیں, میرے خیال سے جبران کو ہونا چاہیے جوڈیشری میں. اوکے, وہ وکیل ہے, وہ اس چیز کو پرسیو کرے, وہ آگے جائے, جج بنے, وہ کرے. اس کی وجہ یہ کہ آپ جبران کی بات کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پارلیمنٹ گئے بھی ہیں. ہمیں جو ایک اچیومنٹ ملی وہاں سے صرف یہ ملی کہ انہوں نے وہاں پہ تقریر کی, تقریر سینسرڈ ہو گئی, پی ٹی وی کا لوگو لگ کے وہ باہر آیا, اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے ویوز آ گئے. اس کے علاوہ آگے کچھ بھی نہیں ہے. پارلیمنٹری پالیٹکس از یوز لیس اس ملک میں نہیں ہے. عمران بھائی یہ بڑی پتہ کی بات ہے. میں مزمل کاکڑ صاحب ہوں یا پھر ڈاکٹر صاحب ہوں, میں ان سے بھی بات کرتا ہوں. یہ دو قسم کی سیاست ہم ملک میں دیکھتے ہیں. سیاست نہیں کہوں گا میں اس کو, دو چیزوں کی ریولیوشن ٹائپ چیزیں. ایک محسن داوڑ, علی وزیر جیسے لوگ ہیں جو پارلیمنٹ تک جاتے ہیں. ایک منظور پشتین اور ماہرنگ جیسے لوگ ہیں جو سڑکوں پر جو ہے وہ انصاف کی بات کرتے ہیں, سڑکوں پر آواز اٹھاتے ہیں. ہاؤ ڈو یو تھنک ہو از بیٹر؟ لیٹس سمپلیفائی اٹ. پارلیمنٹ کے اندر روزمرہ کے معاملات میں, کیونکہ فالو کرتا ہوں روز کے سیشنز کیا ہو رہے ہیں, کیا ہے, ٹھیک ہے, جتنے بھی بلز آتے ہیں, جتنی بھی لیجسلیشنز آتی ہیں, اس کا فائدہ عام آدمی کو ہے ہی نہیں. اس لینس کے اندر عام آدمی آتا ہی نہیں ہے. آپ مجھے رفلی بتائیں مسئلے کیا ہیں اس ملک کے اندر لوگوں کے ابھی کرنٹ کیا مسئلے ہیں بڑے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں 3 بڑے مسئلے مجھے بتائیں. تعلیم کا میرے نزدیک, اوکے, صحت کا, ٹھیک ہو گیا, اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کی ہیومن رائٹس کا, ٹھیک ہو گیا, بڑے مسئلے. ٹھیک ہے. ان تینوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی لیجسلیشن ہوئی ہوگی پچھلے 2-2.5 سالوں میں؟ نتھنگ. اچھا ہوئی تو کیا ہوئی ہے؟ 27ویں ترمیم, ٹھیک ہے, 27ویں آئینی ترمیم آ گئی, ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال سے دیکھیں, میرے خیال سے پارلیمنٹری پالیٹکس از ریلیونٹ بٹ ناٹ ہیئر. ٹھیک ہے. دوسرے ملکوں میں آپ جائیں جہاں پہ جو ہے نا غیر جمہوری قوتوں کا کردار نہ ہو سیاست کے اندر, وہاں پہ آپ جا کے دیکھیں ہوتی ہے پالیٹکس. آپ بہت سارے کنٹریز, ہم اگر مثال لیتے ہیں نا, ہٹلر کی بک ہے مین کیف, اوکے, اس پہ وہ کہتا ہے کہ یار آسٹریا میں میں نے یہ دیکھا کہ سیاست جو ہے نا یا پارلیمنٹ جو ہے وہ بے توقیر چیز ہے جس پہ ارریلیونٹ لوگ ہمارے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں بیٹھے. خیر یہ ہٹلر صاحب نے کہا ہے تو میں اس بات کو آئی ول نیور بائی دس آرگیومنٹ, بیکاز اگر یہ بات کسی اور نے کی تو شاید میں یہ لے لیتا. بٹ خیر نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جمہوریت نہیں ہونی چاہیے یا میں جمہوریت کے خلاف ہوں, بٹ یہاں پہ نہیں. یہاں پہ اچھا مجھے ایک بتائیں, ایم این اے کون بنتا ہے ادھر؟ جو پیسے زیادہ دیتے, پیسے زیادہ. آپ نے الیکشن کمپین چلانی, یہاں پہ کون سا ایم این اے جو بائک پہ آتا ہے اپنے اسمبلی میں, یا کون سا ایم این اے جو V8 سے کم کی گاڑی ہے اس کے پاس؟ سارے سر کو کیپٹلسٹس ہیں, انویسٹرز ہیں. ان کے آپ کو میں ایک ریسرچ پیپر سجیسٹ کروں گا, آپ وہ پڑھیے گا, شاید آپ نے پڑھی بھی ہو. ایک گوری آئی تھی پاکستان, اس نے پرسنل فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ایلیٹ کلاس کے ساتھ. وہ پارٹیز میں گئی ہیں, وہ گیدرنگز میں گئی ہیں. یہ میں نے نہیں پڑھا, یہ آپ لازمی پڑھیے گا. اور اس کا نام ہے یار میں آپ سے ٹیکس کروا لوں گا. ہاں, بگ کیپٹل ان این انیکول ورلڈ اس کا نام ہے, وہ لازمی پڑھیے گا آپ. اور اس میں کیپٹل ان این انیکول ورلڈ, ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نیکسس ہے پورا. اٹس اے پراپر کو ریلیشن بٹوین یور فیوڈل سیلیبریٹیز, ریلیجیس ایلیٹس, ملٹری ایلیٹس, سارا آپ کا جوڈیشل ایلیٹ, ان سب کا نیکسس ہے آپس میں. لاسٹلی اب میں نے آپ سے پوچھا تھا انسپائریشن کون؟ انسپائریشن میری کون ہے آپ کے ٹائم میں؟ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ میں کہوں گا کہ عمران خان. نہیں میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, اور اگر آپ نے یہ کہتے تو پھر میں آپ کو کہتا اللہ حافظ, پوڈکاسٹ یہی ختم. نہیں یار, یہ تو آپ کا پولیٹیکل بائس ہے. بینگ اے ہوسٹ آپ کی پولیٹیکل بائس نہیں ہونی چاہیے.
biased, I have the same stance as you have. اچھا The same stance. سر یہ تصویر جو آپ نے پیچھے لگائی ہے نا باچا خان بابا سر سر میں نے ایک بار ایک مولوی کے سامنے کہا کہ پیغمبر کا مطلب ہوتا ہے پیغام لانے والا, پیغام لانے والا. تو میں نے کہا کہ باچا خان بابا پشتونوں کے پیغمبر تھے, پیغام لائے تھے. انہوں نے ایسے ٹائم پہ کام کیا کہ اس ٹائم پہ بہت مشکل تھا, کیونکہ پشتونوں کا ہم نے میرے خیال سے ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرتے نا اس حساب سے کہ ہم تھوڑا سا خیبر پختونخوا والا کانٹیکس ڈسکس کرتے تو میرے خیال سے زیادہ بہتر رہتا, بیکاز نیشنل پالیٹکس از ویری بگ تھنگ اٹ سیلف. اس کو 20-25 پھر تنگ کریں. ہاں تو پختون کیونکہ ان کا پختونخوا اور پختون جو ہے نا وہ اس طریقے سے ایوالو نہیں کر کے باقی دنیا کے ساتھ, وہ اس کی وجہ سب سے بڑی یہ کہ جو ان کی جیو پولیٹیکل ان کا جو وجود ہے ان کی زمین کا, وہ جس جگہ آباد ہے اس میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جو کہ ایک سب کانٹیننٹ کو جوڑتا ہے, ایشیا اور یورپ کو جوڑتا ہے اور ہندوستان کو الگ کرتا ہے پورے سینٹرل ایشیا اور یورپ سے. تو اس یہ وجہ تھی کہ وہ ایوالو نہیں کر کے اس حساب سے. اور یہ انسان یہ آپ کو 1927 میں انہوں نے بنیاد رکھی تھی اپنی پارٹی کی, اور 1928 میں انہوں نے پہلا اسکول بنایا تھا لڑکیوں کے لیے چارسادہ میں. اس دور میں فیمنسٹ تھے. ہاں اس دور میں فیمنسٹ تھے. اور ان کے جو پوتے ہیں ان کو اس کا سب سے بڑا کمال ہے کہ وہ صرف ان کے پوتے ہیں بس. آپ اس آدمی کا اندازہ اس سے لگا, حالانکہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, زیرو ٹیلنٹ, زیرو پالیٹکس, نتھنگ, بٹ اس کا کمال ہے کہ اس آدمی کا پر پوتا ہے. یہ آپ اس آدمی کا کمال دیکھیں بس مطلب صرف اس کا پر پوتا ہونا کتنی بڑی بات ہے ادھر. تو اس سے آپ ان کی شخصیت کا اندازہ لگائیں, حالانکہ وہ بندہ ہی نو نتھنگ. ٹھیک ہے چلیں جی, میرے خیال سے وی آر ڈن. اوکے چلیں, تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ مجھے بلانے کا, تھینکس فار ہیونگ می. آپ کو دوبارہ بھی تکلیف دیں گے. ڈیفینیٹلی تھینک یو سو مچ عمران بھائی. دس از دی اینڈ آف دی پوڈ کاسٹ. ناظرین, ان پلگ مائک سے باسط شہباز کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی ایک اگلے ایپیسوڈ میں.